बादशाह से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके हैं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की सियासत के ये मुद्दनज़र हमने इससे पहले भी कई बार देखे हैं। बड़े दिलचस्प सूरत हाल होती है। मिसाल के तौर पे कल सुबह तक मेयर कराची वसीम अख्तर जेल में थे और आज 24 घंटे के बाद वो जेल से अपने घर भी मुंतकिल हो चुके हैं और आज वो मेयर कराची की नशिस्त पे भी बैठ गए। और इस तरह से ये 24 घंटे का ये मद्दोजज़र, ये ऊंच नीच है, एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत की एक मिसाल नज़र आती है। और वो मनाज़िर जिससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, यानी कि जेल से तख्त और तख्त से जेल के दरमियान फासला बहुत कम होता है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि आज मेयर कराची वसीम अख्तर हल्फ उठाने के 2.5 महीने के बाद मेयर की हैसियत से अपने दफ्तर में पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन उनका इलेक्शन हुए हुए या सिंध बल्दियाती इलेक्शन का जो मरहला है वो पिछले साल 5 दिसंबर को मुकम्मल हो गया था। गोया तकरीबन 1 साल हो गया है, जिसके बाद अब फिलहाल कराची का मेयर अपने दफ्तर तक पहुंचा है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस पस मंजर में भी और दिलचस्प सूरत हाल है कि मेयर कहने को कराची का है और पूरी दुनिया में मेयर का एक मकाम होता है। जिस शहर का वो मेयर हो वो उस शहर का अनकहा बादशाह होता है। लेकिन कराची की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने जहां 1 साल तक बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने के बाद भी हुकूमतें नहीं बनने दी और फिर बल्दियाती इलेक्शन कराए तो तकरीबन 10 साल की ताख़ीर के बाद इलेक्शन कराए। लेकिन अब जबकि ये हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये मेयर हैं कहने को, ये मुंतखब हुकूमत है, मगर ये वो मुंतखब हुकूमत है जिसके शहरियों ने उनको मुंतखब किया है। उसके पास करने को बेपनाह है, उसके पास मसाइल के अंबार लगे हैं, मगर इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं है, काम करने की कोई भी इजाजत नहीं है। सरकारी तौर पे ऐसा लगता है कि उनकी इजाजतें, उनके इख्तियारात मुकम्मल तौर पे सल्ब कर लिए गए हैं और इस बेबसी का इजहार फौरी तौर पे आज वसीम अख्तर ने कर दिया। हम खुद अकेले, हमें पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इख्तियारात हमारे पास होते तो मैं आपको आज 100 डेज का अपना प्लान दे रहा होता आगे। अब तो मेरे पास अल्फाज ये हैं कि आई वॉन्ट टू डू इट। मतलब कैसे, वसाइल तो है नहीं, मुझे करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कचरा, वाटर बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सड़कों का हाल आपके सामने है। सब करने को दिल करता है, हमारी टिप्स पे हैं सारी चीजें, हमने माजी में किया हुआ ये काम। मगर ये सूरत हाल तो हमेशा थी, जब बल्दियाती इलेक्शन लड़े और जब मेयर बने ये तमाम सूरत हाल थी। मगर उस वक्त अज़ाइम कुछ और थे। ऐसा लगता है कि जेल ने जनाब वसीम अख्तर के अज़ाइम ठंडे कर दिए हैं, क्योंकि हमारे इसी प्रोग्राम में वो कैद होने से पहले आए थे और हमने यही सवाल उनसे पूछा था कि मेयर तो आप बन गए हैं मगर डिलीवर कैसे करेंगे। इस पर वसीम अख्तर साहब बहुत पुरज़्ज़म थे और उनका कहना था, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास डायरेक्शन है, हम काम करेंगे, चाहे हमारे पास वसाइल हो या ना हो, हमने अपनी प्लानिंग की हुई है। तो इंशाल्लाह हमारे पास टीम है, कारकुनान हैं पार्टी के, और हमारे पास काउंसलर्स और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की एक बड़ी टीम है। तो हम अगर वसाइल नहीं देते तो हम ये जो गंदगी आपको नजर आ रही है इसको तो इंशाल्लाह हम अपने हाथों से साफ करेंगे। अब इम्तहान है न सिर्फ वसीम अख्तर का बल्कि MQM पाकिस्तान जिसके कि वो हिस्सा बन गए हैं। ये एक अलग बात है कि इससे पहले जेल जाने से पहले वो अल्ताफ हुसैन के साथी थे, वो अल्ताफ हुसैन पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। बहरहाल वो इस वक्त हिस्सा है MQM पाकिस्तान का और MQM पाकिस्तान खुद बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद मुसलसल ये कहती रही थी कि उसके तमाम अराकीन जानते हैं कि इख्तियारात नहीं है, लेकिन वो कराची की किस्मत भी बदलेंगे, कराची की शक्ल भी बदलेंगे और इसमें उनको कोई शक नहीं था। अब हमें नहीं पता कि इस वक्त
ان ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرز کے بھی عزائم وہی ہیں یا وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ کم وسائل میں بھی اور کم اختیار میں بھی انشاءاللہ تعالی اگر جذبے سچے ہو، لگن پکی ہو، تو صحراؤں کو بھی نخلستان بنایا جا سکتا ہے۔ کل جب پاکستان چلایا تھا 47 میں بے اختیاری میں، بے وسیلہ پن میں، تو آج اگر ہمارے پاس وسائل نہیں، اختیار نہیں، تو انشاءاللہ جذبے ہیں، لگن ہے، کمٹمنٹ ہے، عہد ہے، عزم ہے، تو انشاءاللہ تعالی کراچی کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، بے شک ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، بے شک ہمارے پاس ابھی وہ کاؤنسل بھی بنی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ شہر صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ تمام قومیتوں کے چاہنے والوں کا شہر ہے، اور ہم بلا تفریق اس شہر کی خدمت کریں گے۔ اب انشاءاللہ امید ہے اور یہ وعدہ بھی ہے کہ ایسے ہمیں ایوانوں میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے جس میں ہم ڈیلیور نہ کر سکیں۔ اس شہر کے حق کے لیے ہر سطح پر اور مجبور ہو کر اگر روڈ پہ آنا پڑا تو اہلیان کراچی کو لے کے روڈ پہ آئیں گے۔ مگر سندھ حکومت نے اور پاکستان کی جمہوریت نے یہ ناممکن بنا دیا ہے ان بلدیاتی حکومتوں کے لیے کہ وہ اپنے وعدے پورے کر سکے۔ جو سندھ کی صورتحال ہے اس میں اس وقت سندھ حکومت کے ایم سی کو 5.5 ارب، یعنی کہ سندھ حکومت کی جانب سے کے ایم سی کو محض 5.5 ارب روپے سالانہ فنڈ ملتا ہے۔ اب کراچی کا شہر دیکھیں، اس کا بلدیاتی ادارہ دیکھیں اور اس کے لیے 5.5 ارب روپے فنڈ ملتا ہے۔ کے ایم سی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا سالانہ خرچہ، جس کا ایک کثیر رقم تو صرف تنخواہوں کے لیے ہے، 11.5 ارب روپے ہے، یعنی کہ جو بنیادی خرچہ ہے اس سے آدھا حکومت سندھ کے ایم سی کو دیتی ہے، اور کے ایم سی کے سالانہ 6 ارب اور ماہانہ 50 کروڑ روپے کا اس کو بہرحال سامنا ہے۔ اس پوری صورتحال میں کیوں یہ بار بار وعدہ کیا جاتا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اور اس کے منتخب حکومت کے کرتے دھرتوں کی جانب سے کہ وہ کراچی کو اس کا جائز مقام بھی دیں گے اور وہ کراچی کے انبار کو، جو مسائل کے انبار ہیں، ان کو فارغ بھی کریں گے؟ اس کی وجوہات پوچھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی میئر کراچی جناب ڈاکٹر ارشد ووہرا نے۔ بہت بہت شکریہ ووہرا صاحب۔ آپ فرمائیے گا، یہ سارے عزائم جب آپ اظہار کر رہے تھے، وسیم اختر صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے، فاروق ستار صاحب، یہ سب کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈیلیور کریں گے اور زبردست لوگوں کی خدمت کر کے دکھائیں گے۔ آج وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ کیا آپ لوگ کچھ پیچھے ہٹ گئے اور یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ آپ کر کچھ نہیں سکتے؟ جی السلام علیکم کامران خان صاحب، آپ نے بڑی گمبھیر سی صورتحال پیش کی جو حقیقت پر مبنی ہے، اور سچویشن کچھ ایسی ہی ہے، اور یہ آج ایسی نہیں، یہ کئی سالوں سے اسی طرح کی صورتحال ہے کراچی کے لیے۔ دیکھیں، کراچی کے ساتھ فائنینشل انجسٹس ہو رہا ہے اور وہ کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ بالخصوص اگر آپ کراچی میونسپل کارپوریشن کو بھی لے لیں یا کراچی کو ویسے ہی، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے تحت بھی ہو، تو آپ اگر اس کو لے لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے پروگرامز جو ہیں وہ نہ کے برابر ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم کمپیرزن سٹارٹ کر دیں اور ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی کراچی جو ہے اس کی انکم جو ہے، صرف سندھ پروونس میں کراچی 60 ارب روپے پچھلے سال کراچی نے 60 ارب میں سے 98% جو سندھ کا جو ٹیکس ہے سروسز پہ، سندھ سروسز پہ سیلز ٹیکس ہے، وہ 98% کراچی نے دیا۔ اگر کراچی پہ سندھ گورنمنٹ نے 10 ارب کا پیکیج دیا ہے، یا اس کے علاوہ اے ڈی پی اور پروونشل اے ڈی پیز کے اگینسٹ میں یا ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز کے اگینسٹ میں اگر 7-8 ارب روپے دیے ہیں، تو دیئے 18 ارب روپے کراچی، جو کہ دنیا کے 190 ممالک سے ہے اور یہ حقائق ہیں جو سب کے علم میں ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے، یہ بلدیاتی حکومت ہے، آپ ڈپٹی میئر ہیں، میئر صاحب بھی آج آ گئے اپنے دفتر میں، آپ کے بہت ہی وعدے ہیں، آپ کا ارادے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ اس سب کے باوجود آپ شکل بدل دیں گے، تو وہ ابھی ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ اب جو آپ کہا کرتے تھے کہ ہم وسائل بھی لائیں گے اور ہم مینج کریں گے، کچھ بھی کریں گے، ہم حالات کو بدل دیں گے، تو اب آپ لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہے کیا؟ بالکل سرنڈر نہیں کیا ہے۔ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی عوام سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے، اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں،
اس میٹنگز میں انہوں نے 3 سال میں $300 ملین کا کراچی کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے کہ کراچی کی میونسپل کارپوریشن جو پروجیکٹس کراچی میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرے گی ان پروجیکٹس پہ کام کیا جائے گا. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے علاوہ ہماری دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی بات ہو رہی ہے, چائنا سے اور جاپان سے ہماری بات ہوئی ہے, ریوائیول آف سرکولر ریلوے پہ بات ہوئی ہے. ہمیں فنڈز کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی کمی کا سامنا ضرور ہے, اختیارات کی ایشو ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عوام کو مایوس کریں گے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہوں یا دنیا کے وہ دوست ممالک جو کراچی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا. لیکن وورا صاحب, آپ نے ممالک سے بات کی, آپ نے چین سے بات کی, آپ نے جاپان سے بات کی, آپ نے ورلڈ بینک سے بات کی, آپ نے سندھ حکومت سے بات کی جو کہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے جس نے یہ حق ادا کرنا ہے کراچی والوں کا. آپ نے ساری دنیا والوں سے بات کی, سندھ حکومت والوں سے بات کی آپ نے؟ دیکھیں بالکل سندھ حکومت سے بات کی. سندھ حکومت نے, میں نے آپ کو کہا نا کہ 10 ارب کا پیکیج دے دیا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروونشل اے ڈی پیز ہیں یا ڈسٹرکٹ اے ڈی پیز ہیں, ان سے کام کراچی کا نہیں چل سکتا. اور یہ صرف لیکن وورا صاحب آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ کراچی شہر اور اس کی آبادی اور اس کے وسائل اور یہ اس کا کنٹریبیوشن, اس کے لیے 10 ارب کا پیکیج آپ کے علم میں ہے بلوچستان کی حکومت نے کوئٹہ کے لیے 72 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے. کامران بھائی, میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ فائنینشل انجسٹس, اب ہم نے ان چیزوں کو الحمدللہ اتنا ہائی لائٹ کیا ہے. ہم نے اپنی پارٹی کی سطح پہ بھی, کے ایم سی کی سطح پہ بھی ہم نے ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے جس طریقے سے کراچی میونسپل کارپوریشن سے اس کے جو ادارے کے ڈی اے ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, آپ کا ماسٹر پلان ہے, یہ تمام وہ ادارے ہیں جو کہ کے ایم سی سے منسلک تھے اور کے ایم سی کی پلاننگ اس سے ادھوری رہ جاتی ہے. یہ آج نہ صرف پاکستان کو, نہ صرف کراچی کی عوام کو, بلکہ پوری دنیا کے ان اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے جو پاکستان میں فائنینسز کرتے ہیں یا پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے پروگرامز لاتے ہیں. انہوں نے بھی اس کو انجسٹس قرار دیا ہے. جب آپ آواز بلند کرتے ہیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, کراچی کے حقوق وہ ادا کریں گے اور انہیں ادا کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کام آپ کو بتائے ہیں, جیسے طرح میں نے آپ سے کہا کہ سرکولر ریلوے کا ایشو ہو, چاہے وہ پانی کے حوالے سے کوئی ایشو ہو, ہمارے پاس ہم نے وہ جو ہے اپنے ہی ذرائع سے بیرون ملک بہت سارے ملکوں سے ہم نے رابطے بھی کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم نہ صرف پاکستانی حکومت مجبور ہوگی کراچی کی عوام کو اس کا حق دینے پہ, سندھ حکومت بھی مجبور ہوگی, کیونکہ سندھ حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر کراچی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جناب وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک المیہ ہے کہ اس وقت کراچی کی منتخب حکومت بین الاقوامی اداروں سے, دنیا کے دوسرے ملکوں سے کہہ رہی ہے کہ کراچی میں آئیں, انفراسٹرکچر کا کام کریں, صفائی کریں, سڑکیں بنوا دیں, ہمیں کچھ کریں, ہماری مدد کریں. لیکن حکومت سندھ سے اور وفاقی حکومت سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ کراچی جیسے شہر کی, میٹروپولس کی اس وقت منتخب حکومت ہے, 2 کروڑ کا شہر ہے اور اس کے پاس اگر اختیار ہے تو کتے مارنے کا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں گڈانی میں ہونے والا سانحہ جس میں بڑی تعداد میں معصوم مزدوروں کی ہلاکت ہوئی تھی. اب اس کی وجوہات پتہ چل گئی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 170 سے 180 افراد کے درمیان آن بورڈ اس پر 40 ڈیڈ باڈی ہم لوگوں نے یہاں سے نکالی ہے. بہت ہی تھے, تقریباً 100-150 تھے. پورے 2 ہفتے ہو گئے یہ سانحہ ہوا تھا کراچی کے قریب بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی میں, جہاں پر پاکستان کی شپ بریکنگ انڈسٹری قائم ہے. یہ اب شپ بریکنگ انڈسٹری کا بدترین سانحہ تھا.
سانحہ تھا اور اس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 26 افراد کی جانیں گئی تھیں، 26 معصوم غریب مزدوروں کی اس میں جانیں چلی گئی تھیں، جبکہ 50 کے قریب مزدور اس میں جل گئے تھے اور وہ جھلس کر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ کئی مزدوروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف نے واقعے کی انکوائری کے لیے ایک اعلیٰ ترین کمیٹی بنائی تھی، وزارتی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ اب اطلاعات کے مطابق اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مکمل کر لی ہیں اور اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے۔ یہ کہتی ہے کمیٹی کہ حادثے کی ذمہ داری جہاز مالکان اور سرکاری اہلکاروں یعنی کہ دونوں پر عائد ہوتی ہے، جن کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے یہ کمیٹی کہتی ہے کہ دراصل یہ آگ کیسے لگی تھی۔ انہوں نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ماحول اور مزدوروں کے تحفظ کے قوانین موجود ہیں لیکن ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اس جہاز میں جس میں آگ لگی اس میں پہلے سے کئی میٹرک ٹن ڈیزل موجود تھا، کوئی اس کی جانچ کے لیے وہاں موجود نہیں تھا، اور اس ڈیزل کی موجودگی میں مالکان کے پاس جہاز توڑنے کا NOC بھی نہیں تھا۔ اب ایسے میں جب جہاز توڑنے کا عمل شروع کیا گیا اور گیس کٹر استعمال ہونا شروع ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس سے چنگاریاں نکلی اور چنگاریوں نے اس بڑی سانحے کو جنم دیا، اور اس گیس کٹر کے اس جہاز میں استعمال سے جو کہ ڈیزل سے بھرا ہوا تھا بظاہر موت کو دعوت دینے کی ایک کوشش تھی۔ سالانہ 12 ارب روپے دینے والی شپ بریکنگ انڈسٹری کے پاس یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے پہلے پروگرام میں بھی کہ نہ اسپتال ہیں اور نہ ہی آگ بجھانے کے آلات اور نہ ہی کوئی ایسا انفراسٹرکچر جو کسی سانحے سے نمٹ سکے۔ آج کی اس ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی جناب شاہزیب جیلانی۔ یہ شاہزیب جیلانی صاحب، کیا اس وقت جو یہ تجاویز سامنے آ گئی ہیں، جو یہ انویسٹیگیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے کیا نکلتا ہے، کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ خاصی پاورفل کمیٹی ہے۔ رانا تنویر جو کہ منسٹر ہیں ڈیفنس پروڈکشن کے، انہوں نے اس کو ہیڈ کیا۔ فیڈرل کیبنٹ سیکرٹری اس کا حصہ ہیں، پورٹس اینڈ شپنگ کے چیف سیکرٹری بلوچستان، 2 ایڈمرل، اور لب لباب ان کا یہ ہے کہ ہماری شپ بریکنگ انڈسٹری ایک یتیم اور لاوارث انڈسٹری ہے۔ یہ ہے 10 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے گڈانی بلوچستان کی، جو حکومت کو، وفاقی حکومت کو 12 ارب روپے ٹیکس محصولات میں دیتی ہے۔ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ ایک اسپیشل بورڈ بنایا جائے صوبائی سطح پہ جو ان پورے معاملات کو دیکھے، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے معاملات کو، جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ان معاملات کو، اور اس میں ایک سدھار لائے، کیونکہ ابھی تک اس کو کسی نے صحیح سے دیکھا نہیں تھا۔ اور ایسی چیزیں تجویز کر دی ہیں یہ دوبارہ ایسا کوئی سانحہ شپ بریکنگ انڈسٹری میں گڈانی میں نہ ہو؟ دیکھیے، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارشات ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے شپ بریکنگ ایسوسی ایشن کے جو مالکان ہیں، جو اربوں کماتے ہیں، ان سے کافی لمبے لمبے سیشنز ہوئے ہیں، وہ آن بورڈ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہم گورنمنٹ کو اتنی رشوت وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو فارملائز کر لیں تو وی آر ولنگ ٹو پلے بال۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ہم اس میں سدھار لا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہزیب جیلانی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر ملک میں گردشی قرضوں کا انبار 350 ارب پھر جمع ہو گئے ہیں۔ وہ 350 ارب جو اس حکومت نے آنے کے بعد غائب کیے تھے وہ پھر خزانے پر ایک بوجھ کی طرح سے اب بھی موجود ہیں۔ 650 ارب روپے کا صرف گردشی قرضے کا یہ معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک میں توانائی کے شعبے میں ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس وقت ایک بار پھر پاکستان کے توانائی کے شعبے میں زیر گردش قرضے یعنی کہ گردشی قرضوں کا مجموعی حجم اب تقریباً 656 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ حکومت بینکوں کو 1 سے 36 ارب روپے کا قرض واپس نہیں کر سکی ہے، جو زیر گردش قرضوں کے خاتمے کے لیے اس نے بینکوں سے حاصل کیا تھا۔ یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پھنسا ہے۔ حکومت نے گردشی قرضے ادا کرنے کے لیے بینکوں سے جو 136 ارب روپے لیے تھے، اس کا سود ادا کرنے کے لیے بجلی کے ہر یونٹ پہ ہر پاکستانی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اضافی 43 پیسے کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو کہ اس کے بلز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے قرضے ہر عام آدمی کے کندھے پر آتے ہیں یا اس کا بوجھ بنتے ہیں۔ مالی سال 2015 اور 16 کے درمیان اس مدبے عوام سے بجلی کے بلوں میں 29 ارب روپے وصول کیے گئے کہ زیر گردش قرضوں کے لیے جو بینکوں سے قرضے لیے گئے ہیں ان کو ادا کیا جائے، لیکن یہ بینکوں کا قرضہ واپس نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ صورتحال میں ایک بڑی گھمبیر کیفیت ہے، وہ یہ کہ جون 2016 تک نئے زیر گردش قرضے 321 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پاکستان پاور ہولڈنگ کمپنی کی صورت میں
جو گردشی قرضوں کا حجم ہے وہ 335 ارب روپے اپنی جگہ موجود ہے. یہ وہ حجم ہے جو کہ 2013 میں گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا, لیکن بہرحال اس کو خزانے نے پورا کرنا ہے اور وہ فی الحال موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجموعی حجم اب 656 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جو کہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق, واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق چیئرمین ہیں پلاننگ کمیشن کے. بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ تو گردشی قرضوں کا بڑا کریڈٹ لیا تھا موجودہ حکومت نے 2013 میں کہ اس نے گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا ہے, اس کے باوجود یہ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جن پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں؟ انہوں نے کیا تھا, سرکولر ڈیٹ سمجھنے والی بات ہے. سرکولر ڈیٹ ہے کیا؟ سرکولر ڈیٹ بجلی کے نقصانات ہیں, چاہے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. وہ نقصانات اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ جناب یہ قیمت صحیح نہیں فکس کرتے, جیسے کہ انہوں نے سبسڈی رکھی ہوئی تھی. وہ نقصانات اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ یہ بل نہیں کلیکٹ کر رہے. وہ نقصانات اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ ڈسکو جو ہے وہ لائن لاسز بڑھا رہے. وہ نقصانات ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ آپ نے بندے زیادہ بھرتی کر لیے ہیں پولیٹیکلی یا واٹ ایور ریزن کی وجہ سے وہ بندے کام نہیں کر رہے. وہ نقصانات اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ رشوتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت سورسز ہیں نقصان کے. دراصل یہ نقصان ہے سسٹم کا, ٹھیک ہے. وہ جو سسٹم کا نقصان ہے وہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ بجلی کے جو ڈسکوز ہیں وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں, جو آئی پی پیز کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی کچھ ہے وہ نقصانات آ رہے ہیں. میرا جو منسٹر آف فائنانس سے جھگڑا ہوتا تھا بار بار وہ یہی ہوتا تھا کہ بھائی ایک اونر ہوتا ہے, جو بھی اونر ہوتا ہے, جیسے بینکوں کا ایگزامپل لے لیں, اگر کسی بینک میں نقصان ہو رہا ہے تو سینٹرل بینک جو مالک ہے اس کو کہے گا بھائی اس کو فکس کرو, اس کے اندر پیسے نہ ڈالو یا اس کو فکس کرو, ہم نہیں کوئی جانتے نہیں تو ہم بینک بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی قسم کا نظام ہونا چاہیے بجلی میں بھی کہ بھائی جان آپ ہر ڈسکو انڈیپینڈنٹ ہو. ہم نے اس پہ بہت کام کیا تھا, ہم نے پلاننگ کمیشن میں اس کو بہت پکڑ لیا تھا, بٹ پھر آگے سے باقی منسٹریوں نے زور ڈالا اور ہم سے چھین لیا. بات بڑی سمپل ہے, آپ کے پاس نظام کوئی نہیں ہے بجلی کا, نہ ڈسکو سنبھالتا ہے اپنے کام کو, نہ پاور پروڈیوسر سنبھالتا ہے اپنے کام کو, نہ منسٹری اپنے کام کو. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ایسی رہے گا, ایسی ہم ان گردشی قرضے ہمیں لپیٹتے رہیں گے اور ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ جو قدم ہے لینے والا وہ یہ ہے, آپ خوددارا نظام تو بنا دیں. ہم اس ملک میں کسی چیز کا نظام نہیں بنانا چاہتے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, پلیز سمجھ جائیں یہ بات. نہ آپ کے پاس ریلوے کا نظام ہے, منسٹر سوچتے ریلوے چلا رہا ہے. نہ آپ کے پاس بجلی کا نظام ہے, سیکٹری سوچ رہے بجلی چلا رہے. میری بڑی لڑائی ہوتی تھی سیکٹری صاحب سے, جناب سارا وقت تو جو وابڈا کے چیئرمین اور جو باقی ڈسکو تو سارا وقت اس کے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے. بھائی تمہارے دفتر میں کیوں بیٹھے ہوئے, اپنا اپنا کام کیوں نہ کریں. ہم نے جناب پورا نظام بنا دیا تھا. وہ نظام یہ تھا, بڑا سمپل تھا کہ جی ہر ڈسکو کو آزادی دی جائے, وہ ادارہ ہے اس کو چلنے دیا جائے, اس کا ایک مینیجر بڑا کمپٹنٹ قسم کا یا چیف ایگزیکٹو بڑا کمپٹنٹ قسم کا باہر سے لایا جائے, میرٹ پر رکھا جائے. ہم نے بورڈز بڑے اچھے بنائے تھے, انہوں نے باری باری سب اچھے بورڈ ممبرز کو نکال دیا, بورڈ سارے پولیٹیسائز کر دیے. سب جو وہاں بندے بورڈ کے بیٹھے ہوئے وہ منسٹری کے ملازم ہیں, سب جو ڈسکو کے چیئرمین جو سی او ہے وہ منسٹری کے ملازم ہیں, گریڈ 20 یا کچھ ایسے بیٹھے ہوئے. ایک دنیا کا نظام ہوتا ہے, یہاں امریکہ میں برطانیہ میں جو چل رہی ہیں یہ چیزیں وہ اس طرح چلتی ہیں کہ ان کے کمپٹنٹ پروفیشنل نظام ہوتے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے, اگر وہ پروفٹ بنائے ان کو بونس بھی دیا جاتا ہے پروفٹ بنائے, اگر وہ نہیں کام ٹھیک کرتے تو ان کو فائر کر دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق. بیسک کامن سینس کی بات کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے گردشی قرضے ایک بار پھر 656 ارب روپے ہو چکے ہیں. وقفہ, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے, ہماری اہم ترین خبریں جاری ہیں. خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اس میں شاعری کسی کو شک ہو کہ پاکستان میں اس وقت سب سے اہم معاملہ پاناما پیپرز تحقیقات ہے, اور آف شور کمپنیز کے حوالے سے اس وقت جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں بلکہ ملک کے تمام معاملات پر وہ بھاری ہے, اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے. ہم اپنے کئی پروگرام میں کل بھی اور اس سے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں اس حوالے سے کئی سوالات اٹھا چکے ہیں, جو کہ یقینی طور پہ اس میں کمپلیکیشن آئی ہے جب
اب سے 2 روز قبل قطر کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک بیان ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا کہ قطر کے وزیر اعظم نے تمام ذمہ داری لی اور اس پہ خاص طور پہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں، مے فیئر کے فلیٹس، اس حوالے سے جو ملکیت کے سوالات تھے، اور یہ ثابت کیا گیا اس بیان کے ذریعے کہ دراصل وہ معاملہ جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ قطر کے سابق وزیر اعظم کے پاس وزیر اعظم نواز شریف کے والد صاحب نے ایک سرمایہ کاری کی تھی جو دبئی کی مل کو بیچ کے سرمایہ حاصل ہوا تھا، اور اس کے ذریعے پھر لنڈن کے فلیٹ خریدے گئے۔ اس نے مزید سوالات کو جنم دیا اور اس طرح سے پوری صورتحال الجھ گئی ہے۔ اس وقت وہ سوالات جو بہت اہم ہیں، جن کو ہم کرارے سوالات بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ مشکل سوالات بھی ہیں، اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے جوابات شریف خاندان کے پاس نہ ہوں۔ وہ سوالات ہم آپ کو سامنے ایک بار پھر رکھتے ہیں اور ان کو ایک سٹرکچرڈ فارم میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال اب بھی باقی ہے، وہ یہ کہ آف شور کمپنیاں نیلسن اور نیسکول اور لنڈن کے فلیٹ اصل میں کب اور کتنے میں خریدے گئے، سرمایہ کہاں سے آیا، یہ بنیادی جو اس وقت سوال ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ بھی ایک سوال اب سامنے آیا ہے جو کہ قطر کے شہزادے کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے کہ گلف اسٹیل ملز کتنی مالیت میں خریدی گئی، قرضہ کتنا لیا گیا بینکوں سے، میاں شریف بینک دیوالیہ ہو گئے اور قرضہ کیسے معاف ہوا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس میں بینکوں کا کیا رول تھا جو کہ گلف اسٹیل مل ہے۔ پھر اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ میاں محمد شریف نے اگر یہ مل 33 ملین درہم میں گلف اسٹیل فروخت کی تھی، جس کے بارے میں بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایکچولی وہ ڈیفالٹ کر گئی تھی، چلے اگر وہ 33 ملین میں فروخت کی تھی اور 12 ملین درہم قطر میں سرمایہ کاری کی تھی، قطر کے بادشاہ کے پاس سرمایہ بھیج دیا تھا ان کے ریل اسٹیٹ کے بزنس میں، تو 33 ملین درہم میں سے باقی بچنے والے 21 ملین درہم کا کیا کیا گیا؟ یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے جس کا کہ جواب ابھی تک ملا نہیں ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ قطر میں جو سرمایہ کاری کی گئی اس پہ کتنا منافع کمایا گیا، ماہانہ کمایا گیا، اس پہ کتنا ٹیکس دیا گیا، کتنا سالانہ منافع کمایا گیا، کیونکہ یہ 26 سال کی سرمایہ کاری تھی۔ یہ اس کے حوالے سے سوال موجود ہے۔ یہ سوال بھی موجود ہے کہ ایک خط تو آ گیا قطر کے اس سابق وزیر اعظم کی جانب سے جو کہ اب سے کچھ دن پہلے 10 دن پہلے تحریر کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی اور دستاویز سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سرمایہ دبئی سے قطر دوحہ کیسے منتقل ہوا تھا، اس دوران اس کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کوئی اس کی ییلڈ تھی یا اس کا جو منافع تھا وہ کس طرح سے آتا تھا، اور پھر جب یہ فائنلی لنڈن میں ان کمپنیز کے حوالے سے یا ان فلیٹس کو کی ملکیت لینے کے حوالے سے منتقل ہوا تو وہ کس ذریعے سے ہوا تھا، یہ سوال بھی باقی ہے۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ گلف اسٹیل ملز اور عزیزیہ اسٹیل ملز جو کہ سعودی عرب میں تھی اس کو فروخت کر کے سرمایہ پاکستان کیوں منتقل نہیں کیا گیا، جبکہ آپ پاکستان میں تھے، پاکستانی کمپنی ہے، پاکستانی ہیں آپ۔ بہرحال یہ ایک اب بھی سوال موجود ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ گلف اسٹیل ملز جب بینک دیوالیہ ہو گئی تھی، وہ بینکوں کے قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں تھی، تو میاں محمد شریف نے قائد الاہلی کو 75% شیئر کیسے فروخت کیے، اس کی کیا ٹرانزیکشن ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور اس کے کیا ڈاکیومنٹس ہیں جو اویلیبل ہیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اپنے 25% شیئر کے 12 ملین درہم سے الثانی گروپ کے ریل اسٹیٹ بزنس میں کن شرائط پر سرمایہ کاری کی، شاید اس کی کوئی بیسک ڈاکیومنٹ تو ضرور ہوگی کیونکہ یہ معمولی رقم نہیں تھی جو کہ سرمایہ لگایا گیا، تو اس کی کوئی ڈاکیومنٹ کیا اویلیبل ہے۔ اس سے پہلے 2006 سے پہلے جو فلیٹس تھے، یہی فلیٹس یہ شریف خاندان کے زیر استعمال کیسے تھے، جو کہ لنڈن کے فلیٹس میں سیاسی ملاقاتوں کا بھی مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما کیا بہت سارے لوگ اقرار کر چکے ہیں، مگر اس کا سٹرکچر کیا تھا، کس انداز سے یہ چل رہا تھا، یہ ابھی تک اس کے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کے لیے التوفیق انویسٹمنٹ بینک سے جو قرضہ ہوا تھا، لیا گیا تھا اور ڈیفالٹ ہو گیا تھا عدم ادائیگی کے معاملے پر، اب شریف خاندان کیوں خاموش ہے؟ اور یہ بہت اہم اس میں سوال موجود ہے کہ اگر التوفیق بینک کے پاس سیکیورٹی کے طور پر اگر ملکیت نہیں تھی مے فیئر کے فلیٹس کی، تو یہ سیکیورٹی کے طور پہ التوفیق بینک کے پاس کیسے رکھوا دیے گئے تھے، اور التوفیق بینک نے اس کو
सिक्योरिटी के तौर पे कबूल करके कर्जा कैसे जारी कर दिया था, अगर ये कहा जा रहा है कि इसकी मिल्कियत ही सन 2006 में आई है और फिर जब ये कर्जा अदम अदायगी हुई तो ये फ्लैट्स अटैच कर लिए थे अल-तौफीक बैंक ने, फिर उस कर्जे की अदायगी की गई, वो कर्जे की अदायगी कैसे की गई, ये भी एक अहम सवाल है जो कि बाकी है। लेकिन ये तमाम बहुत अहम सवाल हैं और जाहिर है कि मुश्किल तरीन सवाल हैं जिसके जवाबात हतमी और 100% फिलहाल शरीफ खानदान के से नहीं आए हैं, मगर इसमें एक बहुत अहम मामला है और वो मामला ये है जो कि इस वक्त कौम का अहम सवाल है, क्या इसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, क्या इसके नतीजे में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे, क्या इसके नतीजे में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की कोई बड़ी गिरफ्त होने वाली है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को इस पूरे मामले में अपना इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाएगा, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हमने 1 दर्जन से ज़ायद माहिरीन से बात की है, इनकम टैक्स माहिरीन से बात की है और इसके अलावा कानूनी उमूर के माहिरीन से बात की है और आईनी उमूर के माहिरीन से बात की है और तमाम स्पेशलिस्ट से बात की है। एक बात सामने आ रही है कि ये कड़े सवाल, मुश्किल सवाल, इंतहाई अहम सवाल, इनके जवाब ज़रूर आने चाहिए, लेकिन बराह रास्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इनमें गिरफ्त का सामान मौजूद नहीं है और वो बजाते खुद कानूनी तौर पे इन तमाम सवालों के जवाबात ना होने के बावजूद भी फंसते नजर नहीं आ रहे, यानी कि आप उनकी गिरफ्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की बराह रास्त माहिरीन इस बात पे एक उनका मौक़िफ़ है और वो कहते हैं और इसकी वजह वो बताते हैं। मिसाल के तौर पे पनामा लीक्स में शामिल नेल्सन और नेस्कोल नामी ऑफशोर कंपनियां हों या लंदन के फ्लैट्स हो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम पर कभी भी कुछ नहीं रहा है, ना ही वो इन फ्लैट्स के ओनर की हैसियत से कभी सामने आए हैं, ना ही उन ऑफशोर कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं जो कि इस वक्त जिनके नाम मुसलसल हो रहे हैं और इसमें जो नाम हैं वो उनके बेटों के हैं या उनकी साहबजादी के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का बराह रास्त यहाँ पर कोई ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एक और बहुत अहम मामला जिसका भी हमने जिक्र किया, मियां मोहम्मद शरीफ ने दुबई में कर्जा लिया, गल्फ स्टील मिल्स लगाई, 12 बिलियन दिरहम में फरोख्त हुई या 33 बिलियन दिरहम में फरोख्त हुई, ये एक अहम सवाल है और ये भी कि क्या कर्जे माफ कराए या नहीं कराए। 12 मिलियन दिरहम की कतर में सरमायाकारी की और बाकी 21 बिलियन दिरहम पर जितना भी मुनाफा कमाया और जितना भी टैक्स दिया, इन तमाम सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो हैं जनाब मियां मोहम्मद शरीफ, जो कि इंतकाल फरमा चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और इन तमाम सवालों के जवाब का फोकस मंबा वही हैं, क्योंकि वही इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे और एक जनाब नवाज शरीफ के काजिन थे। लेकिन वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ गल्फ स्टील मिल्स में और गल्फ स्टील्स के हवाले से जितने भी मामलात हैं वो उसमें वो बराह रास्त किसी तरह से भी उनका नाम कानूनी तौर पर नहीं है। ज़रूर वो इसके ख़ानदान का हिस्सा हैं, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की गिरफ्त की और उस गिरफ्त की कि जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए या वो अपने ओहदे से फारिग कर दिया जाए। तो इस मामले में भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बराह रास्त ज़ाती तौर पर, कानूनी तौर पर गिरफ्त होती नजर नहीं आ रही है। गल्फ स्टील्स और अजीजिया मिल को फरोख्त करके सरमाया पाकिस्तान क्यों मुंतकिल नहीं किया गया, ये दोनों स्टील मिल्स के इख्तिताम पर मियां मोहम्मद शरीफ ने कतर में सरमायाकारी की, जिसके बदले ये भी मामला बहुत अहम है क्योंकि अजीजिया मिल में भी बराह रास्त जनाब नवाज शरीफ ओनर्स नहीं हैं, डायरेक्टर्स में वो नहीं हैं। अजीजिया स्टील मिल उनके साहबजादों ने कायम की, गल्फ स्टील मिल उनके वालिद साहब ने कायम की और इन दोनों कंपनीज में वो डायरेक्टर्स में नहीं है। इसलिए चाहे अजीजिया स्टील मिल के मामलात हों या गल्फ स्टील के मामलात हों, कानूनी तौर पे जनाब नवाज शरीफ इसमें से किसी के भी पाबंद नहीं है और इनमें से किसी सवाल का जवाब देने के भी पाबंद नहीं है। ये भी बहुत अहम बात है कि जनाब मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने जो सरमाया था जो उन्होंने कतर में शहजादे के पास लगाया था, 26 साल बाद उन्होंने अपने पोतों के नाम मुंतकिल कर दिया। 2006 में तहमीना दुरानी ने जनाब शहबाज शरीफ की अहलिया ने ज़रूर कहा कि क्योंकि जनाब मियां मोहम्मद शरीफ का सरमाया था तो तीनों साहबजादे, उनके जो साहबजादे जनाब नवाज शरीफ, जनाब अब्बास शरीफ मरहूम और जनाब शहबाज शरीफ, इनमें आपस में बंटना चाहिए था। लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक वो क्योंकि हयात थे और वो इस बात की उनको आज़ादी थी कि वो अपना सरमाया किसी को भी मुंतकिल कर दें और इसके लिए उन्होंने अपने पोते हुसैन नवाज शरीफ का इंतखाब किया। इस हवाले से भी बराह रास्त
جناب نواز شریف سے سوالات نہیں کیے جا سکتے، وہ گرفت میں نہیں آتے۔ میں قانونی بات کر رہا ہوں، صرف قانونی بات کر رہا ہوں۔ 2006 سے پہلے فلیٹس شریف خاندان کے زیر استعمال کیسے تھے، اس سوال کا جواب قطر کے شہزادے نے کرائے کا وصولی کا کہہ کر خود دے دیا ہے، لیکن یہ اخلاقی بات ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اخباروں کے انٹرویوز بھی ہیں، اخلاقی بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قانونی معاملے کے حوالے سے اس میں اگر ان کمپنیز جو کہ اس کو چلا رہی تھی اس میں جناب نواز شریف اگر ڈائریکٹر نہیں ہیں تو ان کی بہرحال اس پہ گرفت نہیں ہو سکتی۔ حدیبیہ پیپر ملز کے لیے التوفیق انویسٹمنٹ بینک کا قرضہ ہو، اس کے عدم ادائیگی پر بھی معاملہ ہو، اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا چکے ہیں کہ وہ اس کمپنی میں بھی ڈائریکٹر نہیں تھے۔ اس طرح سے یہ پوری صورتحال ایسی ہے جس میں کہ شاید ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا سامان موجود نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ اتنی مشکل صورتحال ہے، زبردست سوالات سامنے آ گئے ہیں، قطر کے شہزادے کی بیان سامنے آ گیا ہے، بڑی تضاد بیانیاں شامل آ گئی ہے، لیکن قانونی گرفت جو ہوگی وہ تو قانون کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر نہیں کیا قطر سے میں ہونے والی سرمایہ کاری یا 33 ملین میں سے 21 ملین درہم کہاں گئے، تو بہرحال اس سوال کا جواب تو میاں محمد شریف صاحب ہی دے سکتے تھے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ حیات نہیں ہیں، اس لیے اس معاملے میں بھی وزیر اعظم کی براہ راست پکڑ مشکل نظر آتی ہے۔ یہ مشکل معاملہ ہے۔ ایک معاملہ بہرحال ہے جو کہ بہت اہم ہے اور وہ پاکستان کے آئین و قانون کے لحاظ سے اس کی بہرحال اہمیت ہے، اس کی ایک اخلاقی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جناب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان سے تضاد بیانی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اب بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جب 2 مرتبہ قوم سے خطاب کیا اور جس میں سے ایک بار انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی خطاب کیا، انہوں نے اپنی پوری فیملی کے بزنس کے حوالے سے، اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بہت ہی تفصیلات فراہم کی قوم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی، مگر کبھی بھی ان کی تقریروں میں یا ان کے صاحبزادوں کے انٹرویوز میں، چلیں صاحبزادے اپنی ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم نے کبھی بھی شریف خاندان کی قطر میں سرمایہ کاری اور الثانی خاندان سے کاروباری مراسم کا دور تک بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ آج یہی سوال سب سے اہم ہے کہ کیا انہوں نے یہ معلومات دانستہ طور پہ چھپائی، کیا انہوں نے قوم سے غلط بیانی کی، اور کیا ان کا عمل پاکستان کے آئین کی شق 62 اور 63 میں جو صادق اور امین کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے متضاد نظر تو نہیں آتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو کہ وزیر اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے، یا کوئی ثابت اگر کر دے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس حوالے سے بہرحال ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن جو کڑے سوالات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے جوابات بھی نہیں ہیں۔ شریف خاندان کی جانب سے ابھی تک ان سوالوں کے سیر حاصل جواب بالکل نہیں موصول ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی سوال کے جواب نہ آنے سے وزیر اعظم نواز شریف براہ راست پھنستے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھنستے ہیں تو اپنے اس بیان کے حوالے سے جس میں وہ کہیں پہ بھی اپنی پورے خاندان کا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں، تمام تفصیلات دے رہے ہیں، مگر قطر اور اس کے شہزادے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی، اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ ہم آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان سوالوں کے جو کہ مشکل سوال ہیں، جس کے جوابات سیر حاصل جوابات ابھی تک شریف خاندان کی جانب سے آئے نہیں ہیں، اور شاید سیر حاصل جواب شاید آئے بھی نہیں، اور شاید ان کے جوابات کسی صورت میں بھی تسلی بخش نہ ہوں، لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف براہ راست اس کسی سوال کے حوالے سے گرفت میں نہیں آتے سوائے اس بیان کے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ اور آج اس کی گونج اور یہی آواز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی نظر آئی، جہاں پر آج اس اہم معاملے کی ایک بار پھر سماعت ہوئی کورٹ نمبر 1 میں، جہاں پر چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے آج اس کی سماعت کی، اور ایک بہت دلچسپ بات ہوئی ہے کہ آج کی سماعت کے دوران بہت ہی امپورٹنٹ ریمارک سامنے آئے، اور اس کے بعد یہ سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 29 نومبر کو اب اس کی بہت سماعت ہوگی۔ 29 نومبر کا دن بہت اہم ہے کیونکہ 29 نومبر کو پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ کے حوالے سے ایک دلچسپ تاریخ ہے، کیونکہ اس سے ایک روز قبل یعنی کہ 28 نومبر کو
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے اور امکان یہ ہے کہ اس روز نئے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستانی فوج کی کمال سنبھالیں گے اور یہ 29 نومبر کا دن ہوگا جب اس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما لیکس کے حوالے سے۔ آج سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے وزیر اعظم کے خلاف پاناما لیکس پر دلائل دیے اور اس حوالے سے جو آج کی پوری سماعت کے دوران جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، جو ریمارکس ہوئے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج جناب اس موقع پہ جناب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ کیس کی ابتدا حاکم وقت سے کی جائے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وزیر اعظم پر الزامات کی 100% تصدیق تک کسی حتمی فیصلے پر نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو پھر یاد دلاؤں گا وہ ہم نے آرگیومنٹس جو ابھی ہم نے آپ کے پہلے حصے میں پیش کیے، کڑے سوالات، اور وہ سوالات ضرور کڑے ہیں، جواب نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم براہ راست اس کی گرفت میں نہیں آتے۔ میں نے ابھی آپ کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا ریمارک سنایا۔ آج ہی حامد خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ الزامات ثابت ہوئے تو وہ گھر چلے جائیں گے۔ اس پر جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے فرمایا کہ وزیر اعظم کی کمٹمنٹ اپنے آپ سے تھی، آپ کے ساتھ نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ وزیر اعظم نے غلط بیانی کی تو قانونی نتائج ہوں گے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ وزیر اعظم نے پہلے خطاب میں اثاثوں کی وضاحت پیش کی، دوسرا خطاب تو سیاسی تھا۔ حامد خان نے کہا کہ لندن کے فلیٹس ٹیکس چوری اور بلیک منی سے خریدے گئے، جس پر جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے، ہمارے پاس یہ معاملہ نہیں، وزیر اعظم نے 1981 میں کتنا ٹیکس دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ کسی شخص کی پوری زندگی کی پڑتال نہیں کرنی، ٹیکس کے معاملات ہمارے لیے غیر متعلق ہیں، جو مقدمہ ہے اس پر فوکس کریں۔ یہی وہ مکالمہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کلمات اور یہ ریمارکس ہیں بہت اہم ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ بھی جو ہے وہ پیورلی قانونی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ حامد خان نے کہا جناب عمران خان کے وکیل نے کہ وزیر اعظم نے نہیں بتایا کہ جدہ اسٹیل مل کب قائم کی، اتفاق فاؤنڈری کی ترقی کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا۔ اس پر جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ پچھلے 2.5 گھنٹے سے آپ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی سوال اٹھتا ہے تو اعتراض کرے، ایسی تقریروں سے وزیر اعظم کے خلاف آپ کا کیس نہیں بنے گا۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ وزیر اعظم کے بیانات میں تضاد موجود ہے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ دستاویزات سے بتائیں کہ بیانات میں کیا تضاد ہے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے اس موقع پہ کہا کہ آپ عدالت کے بجائے قوم سے خطاب آپ نے شروع کر دیا ہے، جس طرح مقدمہ چلا رہے ہیں اس طرح سے 2099 آ جائے گا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا حسین نواز نے تسلیم کیا ہے کہ وہ نیلسن اور نیسکول کے مالک ہیں، دبئی کی اسٹیل مل سے 12 ملین درہم شریف خاندان نے قطر کے ریل اسٹیٹ بزنس میں لگائے۔ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دستاویزات ہیں جن میں ذکر ہو کہ یہ جائیداد کتنے میں خریدی گئی؟ گویا کہ ڈاکیومنٹس چاہیے ہیں اور وہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو ڈوسیئر ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ لندن کے اپارٹمنٹ سے تعلق کب بنا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ ثانی خاندان نے تعلقات کی بنیاد پر اپارٹمنٹس کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ حامد خان نے کہا کہ برطانیہ کی عدالت سے التوفیق کیس کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس پر جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ جن کے خلاف کیس تھا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ گویا کہ یعنی کہ جو التوفیق بینک کا معاملہ تھا، حدیبیہ پیپرز ملز کا معاملہ تھا، اس کے ڈائریکٹرز میں جیسے کہ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے فرمایا کہ التوفیق کیس میں میاں شریف، عباس شریف اور شہباز شریف کا نام شامل تھا۔ نواز شریف، حسن نواز اور حسین نواز کا تو اس کیس میں نام ہی شامل نہیں تھا۔ آپ ان کا تعلق اس سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سوالات جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے اور ہم نے بتایا کہ ان سوالات کی روشنی میں کڑے سوالات ہیں، جوابات نہیں ہیں اتفاق خاندان کے پاس، لیکن براہ راست وزیر اعظم کی قانونی جکڑ نہیں ہوتی۔ اور آج سپریم کورٹ میں جو ریمارکس اور جو تبصرے سامنے آئے ہیں معزز جج صاحبان کی جانب سے، یہ اسی صورتحال کی ایک طرح کی عکاسی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اب یہ مقدمہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب اس دن سماعت ہوگی جس دن پاکستان میں نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے۔ مگر آج کی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی اس پوری سماعت کے باوجود، ان ریمارکس کے باوجود، اس پوری صورتحال کے باوجود 2 مسلسل عمران خان کے وکیلوں کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کا ہوم ورک صحیح نہیں ہے، عدالت میں بھی ہو رہی ہے، عدالت کے باہر بھی ہو رہی ہے، شواہد اچھے نہیں ہیں۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان جو کہ بہت کم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، آج کی سماعت کے بعد بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا ان تمام ریمارکس پر بھی۔
आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप हैरान होंगे, हम बहुत मुतमईन हैं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस थी वो सारे पाकिस्तान के लिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये सारे पाकिस्तान के लिए एक तारीख बन रही है। आज जो उन्होंने कई रिमार्क्स पास किए वो हमारे लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, मैं इनको बड़ा इनकरेजिंग समझता हूँ। मैं तो बड़ा बल्कि आज पहले से ज़्यादा मैं पर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसका जो केस का नतीजा होगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। ना हो वो घनगरज इमरान खान की आवाज़ में, जैसा कि भी आपने सुना, जो कि उनका एक ट्रेडमार्क है, मगर बहुत अच्छी बात है ये कौम के लिए कि जो सबसे अहम फरीक हैं वो अदालत की कार्रवाई पे मुकम्मल एतमाद रखते हैं, अदालत पे एतमाद कर रहे हैं। आज के इन रिमार्क के बावजूद उन्होंने कहा, आपने सुना, कि आप शायद हैरान हो कि मुझे इत्मीनान है और खुशी है आज की समाअत के हवाले से। कौम के लिए यकीनी तौर पर इत्मीनान का बाइस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के बाद जो भी नतीजा सामने आएगा, जो भी अहकामात सामने आएंगे, जो भी फैसला सामने आएगा, उसे पाकिस्तान की दोनों सियासी जमातें भरपूर तरीके से तस्लीम करेंगी। वो इस पूरी समाअत को भरपूर तरीके से उसमें कोऑपरेट कर रही है, उस पर अपने इत्मीनान का इजहार कर रही है, चाहे इमरान खान हो, चाहे शेख रशीद हो और चाहे जनाब नवाज शरीफ हो, उनकी काबीना हो। इसलिए ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या वाकई इमरान खान के वकील ने भरपूर तैयारी नहीं की? क्या उनका केस कमजोर है? और क्या ये सूरत हाल इमरान खान के केस हारने की बुनियाद बन सकती है? ये सिर्फ एक मफरूजा है, अगर इस पर बात तो करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल हमने माहिरीन की आरा पर मबनी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की, जिसमें हमने आपको बताया कि शरीफ खानदान की पनामा पेपर्स के हवाले से अब तक जो भी पोजीशन सामने आई है उसमें झोल भी है, उस हवाले से बहुत सारे सवालात भी हैं, कड़े सवालात हैं, उनके सैर हासिल जवाबात भी नहीं मिले हैं और शायद जवाब ना भी मिले। मगर एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि तमाम इन सवालात के जवाबात ना आने की सूरत में भी वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की इन तमाम मामलात में बराह रास्त कानूनी गिरफ्त मुश्किल नज़र आती है। बराह रास्त वो कानून की जकड़ में आते नज़र नहीं आ रहे और शायद इसकी वजह से वो ख्वाहिश या वो एक इम्कान या वो अंदाजे कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को ओहदा छोड़ना पड़ेगा, उनकी हुकूमत गिर जाएगी इन तमाम मामलात की वजह से, वो मुश्किल नज़र आते हैं। दूसरी जानिब ये सूरत हाल खुल के सामने आ रही है, बार बार सामने आ रही है कि इमरान खान का केस उनके वकला ने मजबूत नहीं बनाया। उनके वकला का केस न सिर्फ ये कि मजबूत नहीं है माहिरीन के नज़दीक, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुसलसल आरा सामने आ रही हैं, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं मौजूद जज साहिबान के, उसमें बार बार उस झोल का जिक्र आता है जो कि इस केस में और उन दलाइल में है, जो इस केस के सबसे अहम जो कंप्लेनेंट हैं, जो पिटिशनर हैं जनाब इमरान खान, जो खुद अदालत में मौजूद होते हैं, उनके वकला ने केस पेश किया है, उस पर अदम इत्मीनान का इजहार हर तरफ नजर आता है। इन तमाम उमूर पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नामवर माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा ने। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि हमने कई माहिरीन से बात की है और तमाम जो अब तक मामला सामने आए हैं, जो बयानात सामने आए हैं, चाहे कतरी शहजादे का हो, चाहे पनामा पेपर्स हो, वज़ीर आज़म के बयानात हो, ये तमाम चीज़ें सामने आई। उसमें कहा यह जा रहा है कि ये जितने मामलात हैं वो उनका ताल्लुक़ उनके मरहूम वालिद से है, उनके साहबजादों से है, उनकी किसी साहबजादी से, उनकी एक साहबजादी से है, ये तमाम मामलात हैं। लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि बराह रास्त कानूनी गिरफ्त में वज़ीर आज़म आए, इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। क्या आप उन लोगों में हैं जो समझते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आती इन तमाम सवालों के हवालों से भी, इस सिचुएशन के हवाले से, कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त कानूनी गिरफ्त मुमकिन हो सके? ये दुरुस्त है, मैं इस बार राय से इत्तफाक करूंगा। देखिए, जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो ये है कि मियाँ शरीफ मरहूम ने 1980 में कोई सरमायाकारी की जिसके नतीजे में मुनाफा हासिल हुआ और वो मुनाफा इस्तेमाल हो गया इन फ्लैटों की खरीद में, या उसके एवज ये फ्लैट जो है मुंतकिल कर दिए गए। अब इस तमाम वाक़याती जो एक बयान है, इसमें जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब का कोई बराह रास्त जिक्र नहीं आ रहा। उनका जिक्र या उनका ताल्लुक इस तमाम मामले से उसी सूरत में जुड़ सकता है कि इस बयान को अदालत यकसर रद्द कर दे और कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दर हकीकत
یہ فلیٹ کسی اور رقم سے حاصل کیے گئے ہیں، اور پھر کھوج لگایا جائے اور وہ رقم ثابت ہو جائے کہ کسی ذریعے سے وزیر اعظم صاحب سے حاصل کی گئی یا اس کا تعلق وزیر اعظم صاحب سے ملتا ہے۔ لیکن اس وقت سلمان صاحب اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اب تک جو ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے، جو بھی پوزیشن موجود ہیں، اس میں ایک جانب ہیں ان کے والد صاحب، مرحوم والد صاحب، اور دوسری جانب ہیں ان کے صاحبزادے جو کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں۔ پھر بھی براہ راست وزیر اعظم کی پکڑ فی الحال کی صورتحال میں جس میں کہ ان کو پن ڈاؤن کیا جا سکے وہ تو نہیں دستیاب ہے۔ یہ درست آپ کا کہنا ہے، بالکل ایسی ہی صورت ہے، اور اگر کوئی اور سنسنی خیز انکشاف نہیں ہوتا جس میں بالکل براہ راست تعلق وزیر اعظم صاحب سے بن جائے، ان کے عہدے کے دوران کوئی حاصل کی گئی رقوم سے بن جائے، تو اس وقت تک ان کو کسی حوالے سے ان پر گرفت کرنا میری نظر میں بہت ہی مشکل ہوگا۔ اس وقت یہ صورت نظر نہیں آ رہی۔ سلمان صاحب، اس میں ایک اور چیز بڑی سامنے آ رہی ہے کہ اتنا مشکل میک اور بریک کیس ہے تحریک انصاف کے لیے، جناب عمران خان کے لیے، لیکن جو عدالت میں مسلسل ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، صرف ہم ان کو اگر دیکھیں، ماہرین کو علیحدہ رکھیں، تو لگتا یہ ہے کہ اس کیس کے آرگومنٹس میں بہت جھول ہے، اور خاص طور پہ جو دستاویزات کی صورت میں جو ڈوزیر جمع کرائے گئے ہیں سپریم کورٹ نے، اس پہ بلکہ باقاعدہ ناراضگی ہے۔ اور یہ جو ہم معاملہ بات کر رہے ہیں جو کہ میک اور بریک معاملہ ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق ثابت کر دیں قانونی طور پہ ان تمام معاملات سے، تو وہ بھی ان کے وکلا ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جو کیس پریزنٹ ہو رہا ہے اس تاریخی کیس کے اندر، آپ ایک ماہر کی حیثیت سے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے، آپ اس کا تجزیہ کیسے کر رہے ہیں ان شواہد کا، ان دلائل کا، ان تمام چیزوں کا؟ دیکھیں، جو موقف آیا ہے شریف خاندان کی طرف سے، وہ موقف ایک حوالے سے حیران کن ہے، اور عدالت کا بھی آج یہی خیال تھا، اور آخر میں یہ گفتگو ہوئی کہ آپ کو اس موقف پہ توجہ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ ایک 1980 سے لے کر 2006 تک کا جو ایک عرصہ ہے، اس عرصے کے حوالے سے سوالات یا معاملات کو کریدنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 2-3 تقاریر ہیں، آپ کہتے ہیں ان تقاریر میں کچھ جملے یا کچھ موقف جو ہے وہ اس موقف سے مطابقت نہیں رکھتا جو عدالت میں لیا گیا ہے، لیکن آپ عدالت کے موقف کو تو پہلے سمجھیں جو عدالت میں لیا گیا ہے، اور اس موقف میں جو جھول ہے اس کو سامنے لائیے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ اس موقف اور تقریر میں کوئی فرق ہے، میاں نواز شریف یا ان کا خاندان مجرم ثابت نہیں ہو جائے گا۔ وہ اپنی پچھلی تقریر کی شاید کوئی توجیہ کسی وقت پیش کر دیں۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو عدالت میں موقف لیا گیا ہے اس میں کیا نقص ہے، اور اس کے حوالے سے کون سے وہ تردیدی شواہد ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس طرف عدالت کی توجہ دلائیں تاکہ عدالت اپنے اختیار کو استعمال کرے اور ان شواہد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا فریقین کو کہے، شریف خاندان کو کہے کہ آپ کی اگر سرمایہ کاری ہوئی تھی 1980 میں تو اس کے کوئی دستاویزات ہوں گے، کوئی معاہدہ ہوگا، اس سے جو رقوم حاصل ہوئی، منافع ہوا 25-26 سال کے عرصے میں، اس کی کوئی دستاویزی اس کے ثبوت ہوں گے۔ اس طرف بات چونکہ نہیں گئی اور 1.5-2 گھنٹے کا وقت صرف تقاریر پڑھنے میں صرف ہو گیا، اس لیے آج کچھ معاملات برہمی کی طرف جاتے نظر آئے عدالت کی طرف سے۔ سلمان صاحب، یہ تو وہ ہو گیا کہ جو انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو کیا، جو دلائل پیش کیے، جو دستاویزات پیش کی، جو ثبوت پیش کیا، جو شواہد پیش کیے، جو تحریک انصاف کی اور شیخ رشید کی لیگل ٹیم نے اپنا کیس پیش کیا، اس کی میرٹ کا جانچیے ذرا، اس کا بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کیس جو دستاویزات دی گئی ہیں وہ تو ایک صحافی کی کتاب اور اس کے علاوہ وہ تراشے ہیں اخباروں کے جو ہم سب کے سامنے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور عدالت شروع دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ ثبوت کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اور جو بحث کی گئی وہ اب تک صرف یہی ہے کہ تقاریر پڑھ دی گئی اور ان میں کچھ جملوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک لائحہ عمل اپنایا گیا۔ شاید یہ خیال ہو پی ٹی آئی کا کہ معاملہ روز چلے گا اور روز ہمیں 2-4 گھنٹے ملیں گے، لیکن عدالتی معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ معاملے کو پکڑنا ہوتا ہے، گرفت وہاں کرنی ہوتی ہے جہاں اس کا سب سے زیادہ اثر ہو بات کا۔ تو آج یہی تاثر ہوا کہ گرفت ہلکی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے، اور ایسا تاثر ہے تو کیا پی ٹی آئی کیا اس بات پہ کہے گی؟ اس پہ ہمیں پی ٹی آئی کا موقف ضرور جاننا ہے کہ وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شفقت محمود نے، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز رہنما ہیں، جناب عمران خان کے ایک اہم نائب بھی ہیں۔ شفقت محمود صاحب، ایک تاثر عام ہے اس وقت کہ جو تحریک انصاف کا عمران خان کا کیس ہے شریف خاندان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اس میں ہوم ورک پورا نہیں ہے، وہ مضبوط کیس نہیں ہے،
یہ ماہرین کا تاثر، وکلا کا تاثر اپنی جگہ ہو سکتا ہے، میڈیا کا تاثر ہو سکتا ہے، لیکن جج صاحبان کے بھی جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں وہ اسی کی عکاسی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو تشویش ہے اس معاملے پہ؟ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم رابطہ کریں گے۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ تاثر عام ہے عام آدمی میں بھی، ماہرین میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف تحریک انصاف کا جو کیس ہے، جو اس کے وکلاء نے تیار کیا ہے، جو دلائل ہیں، شواہد ہیں اور ثبوت ہیں، وہ نامکمل ہیں یا ان میں جھول ہے، اور یہ مضبوط کیس نہیں ہے جو عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے گئے ہیں۔ اور اس کی نشاندہی اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے کہ جو ججز کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، اس بینچ کے معزز جج صاحبان کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، وہ سب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی مضبوط کیس نہیں بنا سکی ہے، اور اس کے وکلاء ایک بھرپور اور فول پروف کیس بنانے میں ناکام، فی الحال اب تک ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جناب عمران خان کے اہم نائب جناب شفقت محمود۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ تاثر عام ہے، ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں۔ آیا ہے یہ بات کہ آپ کے وکلاء نے ایک بھرپور کیس سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا، آپ ثبوت، شواہد جس کا بار بار جج صاحبان مانگ رہے ہیں، وہ ٹھوس ثبوت اور شواہد عدالت میں پیش نہیں کر سکے شریف خاندان کے خلاف؟ جی کامران صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں ابھی سلمان راجہ صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ ایک ماہر قانون ہے اور میرے سے بہت زیادہ قانون کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو کیس ہے، یہ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ غلط بیانی ہے، جھوٹ سے کام لے رہے تھے۔ اب اس کے لیے میں باقی چیزیں تو بڑی لمبی ہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ آپ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی 16 مئی کی غالباً نیشنل اسمبلی میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح انہوں نے فیکٹری بیچی دبئی کی، پھر جدہ گئے، جدہ کی فیکٹری بیچی، پھر اس سے انہوں نے خریدے جا کے لنڈن کے فلیٹ 2006 میں۔ اور دوسری طرف ایک بالکل ہی نئی کہانی آپ کو نظر آتی ہے جو کہ ان کے بچوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے کہ جناب یہ تو جو فیکٹری بیچی گئی اس کے پروسیڈ جو تھے وہ قطر گئے، اور قطر سے ایک فیملی تھی، اس کے بڑے تعلقات تھے، اور انہوں نے مطلب ایک بالکل ہی ڈفرنٹ کہانی اور جس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ جمع کرا دی۔ تو اب ان کو ایز اے فیملی اون کرنا پڑے گا۔ کون سی چیز درست ہے جو نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ فرمایا ہے، وہ چیز درست ہے جو کہ انہوں نے اس سٹیٹمنٹ میں جو قطر کے ایک صاحب جو ہیں ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ پھر اس میں اور بھی بڑی چیزیں نکلیں گی، اس کے اندر وہ جو قطر کے صاحب ہیں ان کی اپنی کیا تاریخ ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے۔ لیکن شفقت صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اور کیا یہ آپ کے خیال میں اس کی ریلیونس نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے بالکل نہیں ذکر کیا قطر کا، قطر میں سرمایہ کاری کا ذکر نہیں کیا، اور پوری ٹریل انہوں نے دی، اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا قطر کا کہیں پہ بھی، مگر انہوں نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا، اگر آپ جھوٹ کی بات کریں گے، کہ قطر میں یا کسی اور ملک میں ہم نے سرمایہ کاری کی ہی نہیں، ہماری کوئی اس قسم کی سرمایہ کاری کہیں نہیں کی گئی۔ انہوں نے ایک ٹریل ضرور بیان کر دی، اس میں قطر کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی ثابت کریں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا تو اس میں یہ چیز تو نہیں آئے گی کہ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ ہماری نہیں ہے اس قسم کی۔ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان کو جو ان کی مختلف سٹیٹمنٹ جو انہوں نے داخل کرائی ہیں کورٹ میں، فیملی نے داخل کرائی ہیں، اس میں جو تضادات ہیں وہ ایکسپلین کرنے پڑیں گے، اور وہ بہت گمبھیر اور بڑے بڑے تضادات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے جو ٹیکس ریٹرنز تھے ان میں جو نہیں شو کیے ایسے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے، وہ بھی ایک بڑا ریلیونٹ ایشو ہے، کیونکہ وہ بھی کنسیلمنٹ کہنے یا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے شواہد بے شمار ہیں۔ باقی یہ رہ گیا کہ عدالت میں اگر آپ دیکھیں، میں عدالت میں تھا آج، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس کیس ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیس نہیں ہے، اور انہوں نے اور ریمارکس دیے آرگیومنٹ کے بارے میں یا اس کو اپروچ کرنے کے بارے میں۔ وہ تو پہلا دن تھا، یہ شروعات ہے، اس کے بعد آگے چلے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ، اور بائی دی وے میں اب یہ لیگل نہیں سیاسی بات کر رہا ہوں،
ساری قوم جانتی ہے کہ اصل چیز ہے کیا، ساری قوم جو ریئل سٹوری ہے اس کو جانتی ہے. جی ہاں، مگر دیکھیں نا، اب وہ تو جو قوم جانتی ہے سو جانتی ہے، مگر دیکھیں بیان اور الزام اور کیس جو ہے عمران خان صاحب کا آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے، ٹیکس ایویژن کا پیسہ باہر گیا ہے، کرپشن کا اور لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ باہر منتقل کی گئی ہے. یہ 3 الزامات ہیں جن کو کہ آپ نے ثبوت سے، شواہد سے اور ڈاکیومنٹ سے ثابت کرنا ہے آپ کے وکلا نے. کھیل تو انہی چیزوں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. نہیں، تھوڑا سا میں اس سے ذرا سا اختلاف کروں گا. یہ ساری چیزیں ضرور ریلیونٹ ہیں، منی لانڈرنگ بھی ریلیونٹ ہے، ٹیکس ایویژن بھی ریلیونٹ ہے، یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں، لیکن کیس یہ نہیں ہے. کیس ہے جھوٹ بولنے کا. اصل جو کیونکہ دیکھیں نا آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 62 ہے جس کے تحت ہم ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بڑا واضح ہے صادق اور امین کے بارے میں کہ جی جو جھوٹ بولے گا یا کنسیلمنٹ کرے گا یا غلط بیانی کرے گا یا ریویل نہیں کرے گا تو وہ صادق امین نہیں ہے. اصل کیس وہ ہے، اس پہ فوکس کرنا. ہمیں منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن وغیرہ وہ چیزیں ایک علیحدہ چیز ہے. مگر وہ ثابت تو کرنی ہے کیونکہ بنیادی الزام آپ کا یہ ہے نا سر. نہیں، آپ تھوڑا سا اس کیس دیکھیں نا، ایک تو ہے الزام ہمارا بالکل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الزام درست ہے، لیکن وہ عدالت میں جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی ایک نیرو اور سمپل بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا، انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور اس کی سر پرائرٹی اب آپ بدل رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب ہوں یا آپ لوگ تمام دوسرے رہنما ہیں، یہ پرائرٹی اب آپ بدل رہے ہیں. پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ منی لانڈرنگ کی ہے، ٹیکس ایویژن کیا ہے، قوم کا لوٹا ہوا رقم باہر بھیجی ہے. یہ کلیدی الزامات ہیں جو کہ آپ کے وکیلوں کے اس میں بھی ہے. یہ دروغ گوئی کی بات بھی ہے، میں نہیں کہہ رہا، مگر اس وقت آپ آرڈر بدل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں، دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، وہ ہمارے الزامات ہیں، ان الزامات پہ ہم قائم ہیں. لیکن کیونکہ ہم اس وقت عدالتی کیس کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی دیکھیں جو لیگل بات ہے وہ کی جائے، جو سیاسی بات ہے وہ لگائے. دیکھیں جو لیگل بات ہے، جس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ جی نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اس کے لیے یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ بالکل ضروری ہیں، یہ سیاسی میدان میں بھی ہیں، عدالت میں بھی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کیس کی میں آرڈر پرائرٹی چینج نہیں کر رہا، ہمارا کیس ہی یہ ہے. اور جو لیگل کیس ہے اس کی نوعیت ان چیزوں سے مختلف ہے. آپ یہ کسی بھی وکیل سے، میں تو وکیل نہیں ہوں، لیکن لیگل کیس جو ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے بیانات میں ایک میں کہیں کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیونکہ اگر انہوں نے غلط بیانی یا جھوٹ سے کام لیا ہے تو یہ ممبر ہونے کے اہل نہیں ہے. ظاہر ہے یہ اگر آپ نے ثابت کر دیا، سپریم کورٹ پہ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ یہ کیس جیت جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر رہتا ہے ترکی کے صدر طیب اردگان ایک بار پھر پاکستان کا اہم دورہ انہوں نے کیا، اہم موقع پہ کیا اور پاکستان کو دوستی کا، محبت کا بھرپور پیغام دیا. آج پارلیمنٹ میں بھی گئے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو بہت ہی سراہا اور ڈیسک بجائی. پارلیمنٹ کے تمام اراکین موجود تھے مگر نہیں تھی تو پی ٹی آئی نہیں تھی. تمام امور پہ بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بھرپور دورے کے بعد ترکی کے صدر جناب طیب اردگان اب ملک واپس جا چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے، اور آج ان کی سب سے اہم مصروفیت رہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا. اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انتہائی جاندار انداز میں بلکہ جذباتی انداز میں اس کا اظہار بھی کیا. اور ترکی نے آج پاکستان کی آواز سے آواز ملایا اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی موجودگی میں، پاکستان کی فوجی قیادت کی موجودگی میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس میں بہرحال آج تحریک انصاف موجود نہیں تھی، کشمیر کے مسئلے پر پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی کی اور بھرپور انداز سے کشمیر کی صورتحال پر ترکی کے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہماری گہری حساسیت کے ساتھ تعاقب کرتا اور تقریباً 70 برسوں سے عدم حل کا مسئلہ کشمیر ہمارے ضمیروں کو قائل کرتا چلا آ رہا ہے.
Keşmir'de son dönemde yaşanan gelişmeler bu sorunun çözümünün ne derece önemli ve acil olduğunu bir kez daha göstermiştir. Keşmirli kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıların, ızdırapların farkındayız. Gerilimin tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Keşmir sorununun bölge halkının talepleri dikkate alınarak Hindistan ve Pakistan arasında doğrudan diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu ediyor. Türkiye bu hususta elinden gelen çabayı göstermeye hazır. اور ظاہر ہے کہ جو سب سے اہم موضوع اس وقت ترکی کے اندر اس وقت جس کا سامنا ہے یعنی کہ ناکام فوجی بغاوت، اس کے محرکات، اس کے پیچھے وہاں کی گولن پارٹی اور اس کی جو سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. پاکستان نے جس انداز میں ترکی کے ساتھ اور طیب اردوغان کے ساتھ اس پورے معاملے میں یکجہتی دکھائی، اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس پر ترکی کے صدر بہت ہی متشکر نظر آ رہے تھے. اور خاص طور پہ اس پوری بغاوت کے حوالے سے جس کا سامنا انہیں اب سے 5 ماہ قبل کرنا پڑا، انہوں نے پاکستان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا. میں اس وساطت سے ایک بار پھر واضح کرتا چلوں کہ FATO نہ صرف ترکی بلکہ سرگرم امن ہونے والے تمام تر ملکوں کے لیے خطرہ تشکیل دینے والی ایک خونی دہشتگرد تنظیم ہے. En kısa sürede bertaraf edileceğine yürekten inanıyorum. Pakistan hükümetinin bu doğrultuda aldığı son kararları yerinde buluyor. FETÖ ile mücadelemize verdiği güçlü destek için teşekkür ediyorum. Terör örgütleri karşısındaki dayanışmamızı ve işbirliğimizi yaygınlaştırarak devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. ترکی کے صدر جناب طیب اردوغان اس سے پہلے بھی پاکستانی پارلیمنٹ سے 2 بار خطاب کر چکے ہیں، لیکن ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد جو ان کی حکومت ایک نیا جنم لیا ہے، یہ ان کا پہلا پاکستان کا دورہ تھا. ترکی میں 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت کے دوران 200 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے، لیکن جب صدر اردوغان نے ایک بڑا ان کی حمایتیوں نے اور ان کی حمایت میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو بغاوت ناکام ہو گئی. فوجی بغاوت کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں میں طیب اردوغان کی حمایت میں باہر نکل آئے تھے. اس واقعے کے بعد ترکی میں بڑی گرفتاریاں ہوئی تھی اور طیب اردوغان نے صفائی کا عمل شروع کیا تھا، جن میں ہزاروں ٹیچرز، ججز اور بیوروکریٹس کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھی. 35 پائلٹس اور 4200 فوجی افسران کو حراست میں لیا گیا تھا. پولیس کے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ترکی کے حالات کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے اپنی اس رپورٹ میں. 62 سالہ رجب طیب اردوغان پچھلے 15 سال سے ترکی کی قیادت کر رہے ہیں. وہ 90 کی دہائی میں 4 سال استنبول کے میئر رہے. انہوں نے سن 2001 میں اسلامی سوچ سے متاثر AKP پارٹی بنائی اور اگلے ہی سال انتخابات جیت کر ترکی کے وزیر اعظم بن گئے. مسٹر اردوغان ترکی کے دیہی علاقوں میں خاصے مقبول رہے ہیں. انہوں نے ترکی کی معیشت کو استحکام دیا، برآمدات اور سرمایہ کاری بڑھائی اور مہنگائی کو کنٹرول کیا. وہ ترکی کے پہلے منتخب رہنما ہیں جو وہاں کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سویلین حکومت کے تابع لے آیا. ایک ایسے ملک میں جہاں فوجی جرنیل بار بار سیاست میں مداخلت کرتے رہے، یہ کوئی آسان کام نہ تھا. لیکن حالیہ برسوں میں صدر اردوغان ایسے متنازع اقدامات کرتے گئے ہیں جن کے بعد اب انہیں ترکی کا سویلین ڈکٹیٹر کہا جانے لگا ہے. ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ نعرہ جمہوریت کا لگاتے ہیں لیکن خود تنقید برداشت نہیں کرتے. ناقدین کہتے ہیں کہ ان پر فتح اللہ گولن کا بھوت سوار ہے اور وہ اپنے ہر مخالف کو گولن کا کارندہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ یا پھر سیاسی مخالفین. پچھلے 4 مہینوں میں ترکی میں 160 میڈیا آؤٹلیٹس بند کر دیے گئے ہیں. 100 کے قریب صحافی گرفتار ہوئے، جن میں ترکی کے معتبر اخبار کم حریت کے ایڈیٹر ان چیف اور کئی کالم نویس شامل ہیں. نومبر میں 10 اخبارات، 2 نیوز ایجنسیاں اور 3 میگزین بند کیے گئے. کرد حامی جماعتیں اور تنظیمیں صدر اردوغان کی طاقت کا خاص نشانہ رہی ہیں. 2 ہفتے پہلے حکومت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں سمیت کئی منتخب نمائندوں کو گرفتار کیا. جماعت کے 1000 سے زائد کارکن پہلے ہی اٹھا لیے گئے ہیں. جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے ملک کی بنیاد سیکولرزم پر رکھی، لیکن اب سول سوسائٹی کے حلقوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے کہ مسٹر اردوغان ملک میں عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں اور مذہب کی طرف دھکیل رہے ہیں.
یہ بھی خدشات ہیں کہ صدر اردگان اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تھا ایک جائزہ، اور اس میں تنقیدی جائزہ بھی شامل تھا جناب طیب اردگان کا نظام حکومت اور ان کا انداز حکومت۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔